डियर फ्रेंड्स, आप जो वीडियोस देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। उमूमी तौर पे हम जिससे डरते हैं उससे वहशत भी करते हैं। सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, कोई और मूजी चीज हो तो उससे हम खौफजदा होते हैं। लेकिन अगर वो हमारे हत्थे चढ़ जाए, हमारी दस्तरस में हो तो हम उसे कत्ल भी कर देते हैं। बल्कि हुक्म दिया गया उक्तुलुल मूजिया कबला अय्यूजिया, कबल इससे कि कोई मूजी तुमको ईजा पहुंचाए इससे कबल ही उसका काम तमाम कर दो। हमें नमाज तोड़कर भी सांप को और मूजी जानवर को मारने का हुक्म दिया गया है। तो जिससे हम डरते हैं उससे नफरत करते हैं, उससे वहशत खाते हैं। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि हम अल्लाह से डरते भी हैं, उससे मोहब्बत भी करते हैं। तो ये मोहब्बत इस माना में है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी नाराजगी से डरता है। तो तकवे का माना यह है कि अल्लाह की नाराजगी से डरना, कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। जिससे मोहब्बत की जाती है उसके रूठ जाने से डर लगता है, वो नाराज ना हो जाए, रूठ ना जाए। चूंकि मेरी जिंदगी तो उसकी खुशियों से वाबस्ता है। अगर वो राजी है तो मेरी जिंदगी में हरारत हयात है, और अगर वो राजी नहीं है तो मैं जीते जी भी मरा हुआ। तो जिससे बंदा प्यार करता है उसकी नाराजगी से डरता है। तो फिर नाराजगी से डरता होगा तो फिर उसकी नाफरमानी नहीं करेगा, उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखेगा। तो अल्लाह से डरने का मफहूम भी यही है कि उसकी नाराजगी से बचा जाए। कोई ऐसा अमल, फेल, रवैया और अंदाज इख्तियार न किया जाए जिससे मालिक नाराज हो जाए। क्योंकि अगर वो नाराज हो गया तो एक बंदे के पास फिर बचता क्या है। तो हमें अल्लाह के हुजूर अपनी न्याजमंदी पेश करने का हुक्म दिया गया है और उसकी नाराजगी से बचने की ताकीद की गई है। और ये लफ्ज कुरान मजीद में तकरीबन 33 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। इस पर अहले इल्म ने बहुत कुछ लिखा और अपनी तहकीकात पेश की। हजरत शेख जहांगीर समनानी अलैहि रहमा ने बहुत खूब लिखा। फरमाते हैं कि तकवा ये है कि नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं मेरी नेकी कबूल भी हुई है या कि नहीं। चूंकि जब तक ये अंजाम बखैर का यकीन नहीं हो जाता उतनी देर तक धड़का लगा रहे। ये मोमिन की जिंदगी है कि वो डरता रहे कि मेरा अंजाम बखैर हो जाए। कितने लोग थे कि जो मंजिल पे पहुंचे, दर्जाए कमाल पे पहुंचे, ऐसे लुढ़के कि फिर उनका हाल इतना बदतर हुआ कि इबरत का निशान बन गए। हमारे सामने बलआम बिन बाऊरा की मिसाल मौजूद है। बनी इसराइल का मुस्तजाबुद दावत वली था, और जब हाथ उठा के दुआ मांगता तो हाथ मुंह पे बाद में फेरता, कबूलियत पहले हो जाती, लेकिन फिर बर्बाद हो गया। और उसी के बारे में कुरान ने कहा मसलहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। जुबान लटक गई, मट्टी चाटता था, और कुरान ने कहा इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। था मुस्तजाबुद दावत वली, दुआएं कबूल होती थी उसको, लोग उसके पास आके दुआ करवाते, दुआ तीर बहदफ थी, लेकिन फिर बर्बाद हो गया। इसलिए मियां साहब बोले पढ़ने उत्ते मान करीना ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहाल सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है उतनी देर तक धड़का लगा रहे, उतनी देर तक खौफ तारी रहे। ये मोमिन की जिंदगी। हजरत अबी मुलैका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर ताबी हैं। वो फरमाते हैं मैं 30 असहाबे रसूल से मुलाकात की है। बुखारी किताबुल ईमान उठाए, कहते हैं 30 असहाबे रसूल से मैंने मुलाकात की है, और सब कहते थे कि हमारा खात्मा ईमान पे हो जाए, हमारा अंजाम बखैर हो जाए।
یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں نے جمال حضور دیکھا تھا، لیکن وہ بھی ایک خوف میں تھے کہ ہمارا انجام بخیر ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ کسی نے حضرت بایزید بستامی سے پوچھا، ایک بڑھیا تھی، اس نے سوال کیا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید فرماتے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو مالک نے فرمایا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، ربعی بن حراش ایک بزرگ گزرے اور یہ بھی تابعی ہیں، امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں اس کو اپنی سند کے ساتھ لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوستا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ساری زندگی ہنسے ہی نہیں، چہرے پہ جو ہے وہ ہنسی نہیں آئی کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ خیر انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی کا نام تھا ربی، وہ غسال کو بلا لائے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، اسے غسل دو۔ وہ غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً واپس آ گیا، کہا اتنی جلدی آگے ہو؟ کہا تمہارا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی ہوئی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا، تو آج مرنے کے بعد جو مسکرا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی، بصرے کے کونے کونے پر یہ بات پھیل گئی کہ فلاں آدمی مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا ہو۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، نشان مرد مومن بات گوئم چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کا رخ کرتا ہے، کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے اور نوکیلے سوال لیے ان کے گھر کا رخ کر رہے ہیں، کوئی شوق دیدار میں ساتھ ہو لیے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے ان کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے کفن ڈالا جا چکا تھا۔ جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال کرتے اور اہل خانہ کو جواب دیتے، ربعی بن حراش جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہنے لگا ہاں ہاں ہم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے، عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی اور، فالا نحیینہو حیاتن طیبہ، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراش بولے استقبلانی ربی غیر غضبان،
वस्तक़बलनी बिरौहिम व रिहान, उसके कुदरत वाले चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, उसने रोहो रिहान के फूल मेरे गले में डाल के मेरा इस्तकबाल किया है। लोगों ने बातें पूछना शुरू कर दी, शुक्र है एक मरने वाला बोल रहा है। जब सिलसिला कलाम तूल पकड़ने लगा तो रूबी जो फौत हो चुके हैं वो बोल के कहते हैं, अज्जलू बी वला तुअख्खिरू बी लिअन्ना अबुल कासिम यंतज़िरु अलैहि सलात, देर न करो मुझे जल्दी कब्रिस्तान में ले जाओ, तुम मुझे बातों में लगा रहे हो, इमामुल अंबिया मेरे जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक ये यकीन ना हो कि मेरा अंजाम क्या है, उतनी देर तक फिर हंसी क्या माना रखती है। हजरत शेख सादी ने कितनी पते की बात की, फरमाते हैं जब तू दुनिया पे आया था तू रोता था, ये हंसते थे, जिंदगी ऐसे गुजार तू हंसता हुआ जाए ये रोते रह जाए। ये नहीं कि रोता आया था रोता ही चला जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना, जिसको अरबी में इस्तेहलाल कहते हैं, यानी उसका वो शोर मचाना, चांद को भी, पहली रात के चांद को भी अरबी में हिलाल कहते हैं, उसको देख के बच्चे शोर मचाते हैं। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये भी इंद ज़बा जो आवाज उठती है वो उस आवाज को भी इस्तेहलाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो बच्चा जब रोता है तो हुजूर से पूछा गया, तिबरानी ने अपनी मौजम में इस रिवायत को बयान किया है, हुजूर से सवाल हुआ, हुजूर जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता क्यों है? फरमाया उसके साथ एक हमजाद जन्म लेता है जो उसकी पसलियों को छेड़ता है, जिसकी वजह से वो रोता है, और उसका रोना उसकी जिंदगी पे दलील होता है। बच्चा रोता नहीं तो माँ बाप तशवीश में होते हैं, पता नहीं गोश्त का लोथड़ा पैदा हुआ है या जिंदा पैदा हुआ है, तो उसका रोना उसकी जिंदगी पे दलील होता है। जो ही वो रोता है, चीखता है, शोर मचाता है, तो सारे मुबारके देने लग जाते हैं कि शुक्र है कि जिंदा पैदा हुआ है। तो उसका इस्तेहलाल उसकी जिंदगी पे दलील है। हुजूर से पूछा गया, हुजूर जब आप पैदा हुए तो आपके साथ भी हमजाद आया था? फरमाया हाँ मेरे साथ भी आया था। तो अदब से अर्ज की, हुजूर फिर उसने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की? तो मेरे हुजूर ने क्या, उसने मुझे क्या छेड़ना था? फलम्मा रआनी अस्लमा, उसकी नजर मेरे चेहरे पे पड़ गई, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरे। इमाम निबहानी ने जवाहुल बिहार में बाकायदा बाब बांधा है कि हुजूर का हमजाद मुसलमान हो गया था। अल्लाह अकबर। तो शेख सादी फरमाते हैं जब तू आया था तू रोता था और ये तेरे रोने पे हंसते थे, मुबारकें देते थे। जिंदगी ऐसे गुजार के तू हंसता हुआ जाए, ये रोते रह जाएं। रोता आया था, रोते हुए वापस नहीं लौटना, बल्कि जिंदगी तफक्कुरात से गुजरे, लेकिन असल जो जिंदगी है उसमें तू रोता हुआ ना जाए, उसमें कामयाबी की मुस्कुराहट लेकर के जाए। तो कहा तकवा ये है कि नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं मेरी नेकी कबूल हुई है या कि नहीं। हजरत उमर को लोगों ने देखा ना ईद के दिन रो रहे हैं, तो किसी ने कहा उमर आज ईद का दिन है और तुम रो रहे हो? तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे रोजे कबूल भी हुए हैं या कि नहीं, मैं मकबूलीन में से हूं या मतरूदीन में से। अगर रोजे कबूल हो गए हैं तो ये खुशी की बात है, और अगर ये कबूल नहीं हुए तो मुंह पे मार दिए जाते हैं। इसलिए मैं कतन कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे रोजे कबूल हो गए हों। तो ये तकवे की कैफियत है कि नेकी के बावजूद भी डरता रहे, नेकी करने के बाद इतराता फिरे, और नमाज पढ़ने के बाद बेनमाजियों को तहकीर की नजर से देखता रहे। कोई नेकी करने के बाद फखर से चौड़ा होकर चले, ऐसी नेकी बर्बाद कर देती है। नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे कि या अल्लाह मेरी नेकी कबूल कर ले, मेरा अमल तेरी जात और तेरी शान के मुताबिक नहीं था, लेकिन मैंने एक रस्म अदा की है अमल करने की, उसको मुस्तजाब कर दे। तो नेकी करने के बावजूद भी डरते रहना, शेख जहांगीर समनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं ये तकवा है। हजरत काब अहबार से इब्ने उमर ने पूछा कि तुम पिछली किताबों के भी आलिम हो और कुरान को भी पढ़ा है, तुम बताओ तकवा क्या है? ये काब अहबार वो शख्स हैं जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की है लेकिन सहाबी नहीं बने। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। यहूदियों के बहुत बड़े अहबार थे, आलिम थे, लेकिन दौरे रिसालत मआब में ईमान नसीब नहीं हुआ। फिर दौरे सहाबा में इन्हें ईमान नसीब हुआ। तो ये ताबी हैं बावजूद कि इन्होंने हुजूर को देखा है, लेकिन हुजूर को ईमान की शर्त के साथ देखने वाला सहाबी होता है। तो ये पिछली किताबों के आलिम भी थे और कुरान के आलिम भी थे, और सहाबा बाज़ औक़ात इनसे मसाइल पूछते थे। तो
حضرت ابن عمر نے کعب احبار سے پوچھا کہ یہ قرآن میں جو تقوی کا ذکر آتا ہے ذرا تم بتاؤ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے ہو؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے لگ نہ جائے اور میرا لباس پھٹ نہ جائے۔ کالا فضا کا تقوی۔ کعب احبار کہنے لگے یہی تقوی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے یوں گزرا جائے کہ دنیا میں الجھا نہ جائے اور دنیا الجھے نہ تمہارے ساتھ۔ اس کشتی کی طرح رہو جو پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی، اس لیے تیرتی ہے۔ اگر پانی اندر آ جائے تو خود بھی ڈوبے اور اپنے سواروں کو بھی لے ڈوبے۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، اس مرغابی کی طرح جو پانی میں کودتی ہے، چھلانگیں لگاتی ہے لیکن اپنے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں ہونے دیتی۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفی کائن ہوتا ہے اور بائن ہوتا ہے۔ پوچھا کائن اور بائن یہ تو متضادات ہیں، اس کا مطلب یہ دنیا میں رہتا بھی ہے دنیا میں نہیں بھی رہتا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا اس کا یہی معنی ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، اس کا جسم رہتا ہے لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتا، وہ اپنے دل کو دنیا سے ملوث نہیں ہونے دیتا۔ ہاتھ یار وال، ہاتھ کار وال اور دل یار وال، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اگر انسان کے اندر دنیا اتر جائے تو یہ یہاں منبر پہ بیٹھا گفتگو بھی کر رہا ہے تو یہ دنیا داری ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ کہیں گے واہ واہ کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے، لوگ نذرانے دیں گے، لوگ محبت کا اظہار کریں گے، یہ مقصد ہے۔ تو یہاں بیٹھے بھی دنیا داری ہو رہی ہے، اور اگر دکان پہ بیٹھے تین نیتیں ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کی کفالت کروں گا، اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں گا اور معاشرے کے کمزور اور اپاہج لوگوں کی مدد کروں گا، تو وہ دکاندار دکان پہ بیٹھا حلال کا جو رزق کما رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے منام میں ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا کاروبار یہاں کر رہا ہے۔ تو میں نے جب غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اور ایک شخص کو میں نے طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس کا دل دنیا کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ تو دل کا مالک کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور مالک کے ساتھ دل کا لگ جانا اور دنیا سے دل کا اچاٹ رہنا، یہی ایک مومن کی زندگی ہے۔ اور تقوی یہی ہے کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہ رہے، دنیا کو ترک کر دینا کمال نہیں ہے، دنیا میں غرق ہونے سے بچنا کمال ہے۔ اس لیے ترک دنیا تقوی نہیں ہے، غرق دنیا سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو میرے رب نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں، ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ تو ہمارا اصل سرمایہ وہ ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، کا اس کا وہ مال ہے جو اس نے کھایا، اور اس کا وہ مال ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور یا اس کا وہ مال ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، باقی اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے، بانٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا تو سنوار دی، خوبصورتی رنگ و جمال کا جہاں آباد کر دیا، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو جب خندق کھودتے ہوئے حضور نے دیکھا اور ان پر پیار آیا تو یہی دعا دی، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا بوائی کا موسم ہے سادے لفظوں میں، اور آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے
سہارتا اٹھتا ہے اور کھیتوں میں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں اگنے لگیں تو انہیں تلف کرتا ہے، تو پھر کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، پانی ڈالا نہیں، بیج پھینکا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی، کلف لگے لباس پہن کے بازاروں میں گھومتا رہا، تو مجھے بتاؤ کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ آئے گا؟ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، یہاں تخم عمل ڈال لیں گے تو کل اس کا صلہ پائیں گے، اور آج اگر عیش و عشرت میں زندگی گزار دی تو کل کچھ بھی مقصود نہیں ہوگا۔ پھر بندہ اس وقت جا کے پچھتائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج ایک قطرہ بھی نفع بخش ہو سکتا ہے، اور کل کی موسلادھار بارش بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگی دے گی، بلکہ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ اور حسرت کو بڑھانے کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ظالم اس دن ہاتھ کاٹیں گے، لیکن ان کا ہاتھ کاٹنا کیا معنی رکھے گا؟ تو آج کا پچھتاوا زندگی بدل دیتا ہے۔ آج اس کی دہلیز پہ آ جائیں، آنا تو ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، کتنا اچھا ہو کہ کھلے منہ سے ہی آ جائیں۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے چلے جائیں۔ آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا، کل وہ نہیں مانیں گے۔ وہ ایک فقیر تھا، مجذوب تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کوئی آدمی گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ بابا رو رہا ہے، رک گیا، کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کسی نے دکھ دیا ہے، اذیت پہنچائی ہے؟ اس نے کہا کوئی اذیت کسی نے نہیں پہنچائی، کوئی کسی نے مجھے مارا نہیں، ان کے رویے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ کہا کیا رویہ ان کا؟ کہا میں یہاں بازار نکلا اور میرا پروگرام یہ بنا کہ بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو کہا پھر؟ کہا وہ تو مانتا، یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان سے بات کی ہے تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو مالک کی دہلیز پہ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ الٹا آگے سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے کہ یہ اپنے بھی سکے نہیں ہیں، یہ اپنے بھی ہمدرد نہیں ہیں۔ وہ تو کہتا ہے لے آ، ایک آنسو سے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اور اگر وہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، نہ صرف معاف کروں گا بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن یہ میری بات نہیں سنتے، الٹا میرا مذاق اڑاتے، مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا تھا اور رو رہا تھا، یہ پھر رک گیا، پھر رک کے فقیر کو کہتا ہے کہ تو بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کل ان کے پاس گیا تھا اور ان کو کہا تھا تمہاری رب سے صلح کروا دوں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، مالک تو کہتا تھا لیکن وہ نہیں مانتے تھے، میں ان سے مایوس ہو گیا اور آج قبرستان میں نکل آیا، اور آج میرا پروگرام یہ بنا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی مالک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، ابھی رحمت کے در کشادہ ہیں، وہ کہتا ہے میرے در پہ آ جاؤ، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ، نہ صرف تمہارے گناہ معاف کروں گا بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے گلی سے نمودار ہوا، حضرت عمر کی جو ہی نظر پڑی تو اس کا بدن خوف سے کانپنے لگا، دل ہی دل میں کہنے لگا مالک آج عمر کے قہر سے بچا دے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا، سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کی بوتل بغل میں چھپا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور اس کو کڑکدار لہجے میں کہا کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر بھی تو حضرت عمر تھے، فرمایا نکال،
جب اس نے نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ جو خدا شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح۔ حضور علیہ السلام نے ایک اتنی خوبصورت مثال دی، اللہ کے حضور جو توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کس قدر مسرت اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے ان بندوں پر جو اس کے حضور توبہ کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ سفر میں تھا اور سامان سفر اور توشہ سفر اس کے پاس تھا، صحرا میں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک درخت آیا، دوپہر کاٹنے کے لیے درخت کے ساتھ اس نے اپنے جانور کو باندھ دیا اور خود سائے میں لیٹ گیا کہ دوپہر کی شدت کٹ جائے تو پھر سفر شروع کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری، وہ اونٹ جس پر اس کا زادِ راہ تھا، وہ اپنے سامان سمیت غائب ہو چکا ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا زندگی کا گم ہو جانا ہے۔ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا اونٹ کے نشان نظر نہیں آئے اور دور تک انسانی آبادی کے آثار بھی نہیں تھے۔ تو جب ہانپنے لگا گرمی کی شدت سے تو واپس اسی درخت کے نیچے آ گیا اور تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ تو جو ہی اس نے ٹیک لگائی اس کی آنکھ دوبارہ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ اچانک کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ تو اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی، پانی بھی اس کے اوپر، خوراک بھی اس کے اوپر، سامان اور زاد سفر بھی اس کے اوپر۔ تو اونٹ کیا ملا؟ زندگی مل گئی۔ تو بے خود سا ہو گیا اور کہنے لگا اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم تھا کہ درک گیا، خوشیوں کے ہجوم میں ہوش نہ رہی اور بے خود ہو گیا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہا اللہم انت عبدی، مالک تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ جو خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا ہے اور زبان پر قابو بھی نہیں رہا، یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، وہ کتنا خوش ہوا ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور حد ہو گئی۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ پھر نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے چند مواقع ہیں جن مواقع پہ حضور مسکرائے ہیں اور حضور نے دہر کیا ہے۔ مسکراہٹ، تبسم، یہ تو حضور کی عادت تھی، لیکن کہا حضور نے ساری زندگی نہیں لگایا۔ کہا وہ ہوتا ہے جس سے حلق میں لٹکنے والا گوشت دکھائی دے، لیکن دہک جس سے داڑیں اور دانت دکھائی دے، یہ کبھی کبھی حضور سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے اور اس کو پڑھ۔ تو نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ لکھے ہوں گے تو وہ شرم اور رب سے حیا کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ تو پڑھتا جائے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ جب سارے گناہ پڑھ چکے گا بڑے بڑے چھوڑ دے گا اور چھوٹے چھوٹے پڑھتا جائے گا، اور جب وہ کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اب وہ فیصلہ صادر ہونے کی توقع میں کھڑا ہوگا کہ میرا رب کیا فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو جو تو نے ابھی پڑھے ہیں بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ جلدی سے کہے گا، جھٹ سے کہے گا اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگیں کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جاتا ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ تیرے یہ گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے ہیں تو کہتا مالک ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے رہتے ہیں۔ تو صاحبو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج اس کی رحمت کی عمومیت ہمیں اپنی پناہ میں لینا چاہتی ہے، گناہ گاروں کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ اس کی رحمت کی بولی ہے۔ او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ جو در چھوڑ کے بھاگ جائے، بغاوت کر جائے، سرکشی پہ اتر آئے۔ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہے؟ سخت گیر استاد کو کبھی آپ نے تعاقب کرتے دیکھا ہے نالائق شاگرد کا؟ لیکن یہاں دیکھیے، یہ اس باغی شخص کو آواز دی جا رہی ہے جس نے مالک کی دہلیز کو چھوڑ دیا اور شیطان کو اپنا رہبر اور ہادی مان لیا۔ وہ بھاگا جا رہا ہے مالک کی دہلیز کو چھوڑ کے، لیکن مالک کی آواز آ رہی ہے، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، مغرور کر دیا ہے؟ وہ چیز تو بتا، دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ شے کیا ہے جو تیری ہے؟ آجا پلٹ کے، بربک الکریم، اپنے رب کی چوکھٹ پہ آجا جو بڑا ہی کریم ہے۔ یہ بھاگنے والے کو آواز دی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نکما بچہ گھر چھوڑ جائے اور وہ تو کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ بے چین ہوتا ہے، دوستوں کو پوچھتا پھرتا ہے، وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا، رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ہمارا اس نام کا بیٹا اس رنگ کا لباس پہنا ہے، وضاقتہ یہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ ہمیں بتا دے، ہم اتنا انعام دیں گے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جب بھی کبھی ایسا اشتہار میری نظر سے گزرتا ہے تو میری نظر وہاں سے قرآن مجید کی اس آیت پہ آ جاتی ہے۔ رب بھی کہتا ہے، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا پلٹ کے، کریم ہے، اس نے تجھے کیوں کچھ کہنا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، اور اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کا پیار نہیں تولا جا سکتا۔ یہ مختلف سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، اور میں اپنے دوستوں کو جب کوئی ایسا منظر نظر آئے تو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو پورا کنٹینر تولا جا رہا ہے، لیکن آج تک ایسا کوئی ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں جو تڑپ، جو بے چینی، جو اضطراب، جو محبت، دنیا کے اوپر اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ بدل تو نعم البدل تو دور کی بات ہے، ماں کا بدل بھی نہیں ہے۔ سمندر کی گہرائی تک تو شاید کوئی پہنچ گیا تھا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ممتا، اولاد کے لیے وہ پیار، الفتوں کا وہ جہان آباد۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں اولاد کے لیے کسی کے گھر کا برتن مانجنے پڑے، کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ یہ اس کے سینے کا پیار ہے، اس کی بے پایا محبت ہے۔ لوگوں کے میلے برتن اور میلے کپڑے دھو لیتی ہے، لیکن اولاد کا پیٹ پالتی ہے۔ ایک جہان ہے ماں، کائنات ہے ماں۔ اقبال جیسا شخص جب اپنی ماں کی وفات کی خبر سنتا ہے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے نا میرے لیے دعا کیجئے، عالم دین سے، معتمر سے، حاجی سے، جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہاں دور دور راتوں میں مجھے بھولنا نہیں ہے۔ لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے ہاتھ ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رب خالی بھی نہیں موڑتا۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اٹے ہوئے ہاتھ، گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے تو وہ ہاتھ بھی عرش کے زنجیروں کو جنبش دینے لگ جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی ہیں۔
وہ پیار، وہ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا. ایک شاعر ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہا ایک دن میرے منہ سے نکلا تھا امی رات سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میری ماں اب رات کو سوتی نہیں، اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے. میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں لیکن میری ماں مدت سے نہیں سوئی. یہ ماں کا پیار ہے. ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں، اور یہ بات اگر روح میں اتر جائے تو پوری گفتگو کا خلاصہ سمجھیے گا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. اور جو خالق ہے تو کہا اللہ زی خالق کا، اے بندے تو کیوں بھاگ گیا میری دہلیز سے؟ دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، میں تیرا خالق لگتا ہوں. اللہ اکبر. اتنی محبت ہے انسان کے ساتھ اور انسان اسی کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ گیا. تو مالک کہتا ہے انسان آجا پلٹ کے، میری رحمتیں بڑی عمیم ہیں، آجا تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تیری خطاؤں سے درگزر کر دوں گا. تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج کی ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو آؤ آج تخم عمل ڈال لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. سمجھدار، متین، سنجیدہ اور دانا شخص وہی ہے جو اس مختصر سی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے تو وہاں دوستوں کو جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ایک تو اجتماعات ہوتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، لیکن انفرادی طور پہ بھی دوستوں سے جب ملتے ہیں تو میں ایک سوال دوستوں سے کیا کرتا ہوں کہ یہاں 2-2 3-3 4 کنال کے بنگلے ہوتے ہیں، لیکن وہاں 2-3 کمروں کے اندر 7-7 8-8 نوجوان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سال میں 1 یا 2 مہینے رہتے ہیں اور وہاں آپ نے 3 کنال کا یا 4 کنال کا بنگلہ بنایا ہے، اور یہاں جو ہے وہ 10-11 ماہ رہتے ہیں. تو یہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں آپ 6-6 7-7 نوجوان رہ رہے ہیں، تو یہاں بڑا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہاں ہم نے کون سا مستقل رہنا ہے، یہاں تو ہم عارضی رہ رہے ہیں، یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، بنائیں گے تو وہاں جہاں ہم نے آخر پلٹ کے جانا ہے. تو میں کہتا ہوں یہی میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ دنیا پہ بھی اتنی انویسٹمنٹ کرو جتنا یہاں رہنا ہے. یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ یہ ساری زندگی دنیا کی 60 سال 70 سال 100 سال لگا لیں، اور آخرت کا ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. جنت میں جنتیوں کو جا کر ایک ہی ڈر ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ موت آ جائے، مر جائیں، قصہ تمام ہو جائے. لیکن پھر اللہ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا. جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر موت کی گردن پہ چھری پھیرتی جائے گی. پھر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ جو خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور جہنمی اتنے مایوس ہوں گے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے تھے کہ مر جائیں گے، لیکن اب موت کو بھی موت آ چکی، اب موت بھی نہیں ہوگی. تو پھر ان کی حسرتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو وہ ایک ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. علامہ رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا پیر مانا ہے، یار اقبال نے جس کو پیر مانا وہ پیر ہی تو ہوگا نا. ایک تو آج کل ہماری بیعت ہے نا، بعد میں ہم مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں فلاں نے دھکا دیا تھا میری بیعت ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. میاں وہ کون سی بیعت ہے؟ دل اس کو دیں جو دل بھر تو ہو. یہ دل، اس دل کا سودا کرنا ہے تو اس سے کریں گے کہ جو ہے وہ دل کا قدردان تو ہو. تو رومی علیہ رحمہ کو اقبال نے مرشد ایسے نہیں مان لیا کہ بس کسی سے سنا اور پیر مان لیا، بلکہ خود کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. کبھی مجھے راضی کا پیچ و تاب پسند آتا
کہ یار بات کرتا ہے تو دلائل تو دیتا ہے. اور اقبال فلسفی تھے، پیج در پیج فلسفہ اقبال کو پسند آتا تھا کہ میرا پیر وہ ہونا چاہیے جو اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنا سمجھدار ہو اور دلائل کے انبار لگا دیتا ہو. اور پھر کہتے کہ نہیں، رومی بات تو سیدھی سی کرتے ہیں لیکن سیدھی دل پہ اترتی ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. پھر ایک موقع پہ اقبال جا کہتے ہیں نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. کہا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے اور میں رومی کو اپنا پیر مان لیا. رومی کو پیر ماننے کی وجہ کیا؟ کہ رومی بات کرتا ہے تو سیدھی دل پہ اترتی ہے، اور بات مختصر اور تمثیل سے سمجھانے کا رومی فن جانتے ہیں. تو آئیے اس آیت کریمہ کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رومی کی ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی پہلی تاریخ کو وہ ساحل پہ آ جاتے اور پہلا شخص جو ساحل کے اترتا اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے اور تخت پہ بٹھا دیتے. پورا سال اس کی اطاعت کرتے اور سال کی آخری تاریخ کو اس کو وہاں سے اتارتے، رسیوں میں زنجیروں میں جکڑتے. اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا تھا، وہاں جا کے اسے پھینک آتے. پہلے دن اسے بتاتے ضرور کہ ہم ایک سال کے لیے تجھے منتخب کر رہے ہیں اور سال کے بعد جو ہے وہ ہم تجھے اس جنگل میں پھینک آئیں گے، اور اس قانون میں تم کوئی ترمیم بھی نہیں کر پاؤ گے. اب جو تخت پہ بیٹھتا بھول جاتا اور سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کے آتے تو وہ روتا چیختا ہائے مجھے کدھر لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ اپنا بادشاہ اس جزیرے کے سپرد کرنے کے بعد واپس آئے تو ساحل پہ پہنچے پہلی تاریخ کو، تو جو شخص سب سے پہلے جزیرے پہ اترا وہ کوئی تاجر تھا اور بڑا دانا بینا شخص تھا، گرم سرد چشیدہ تھا. تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، اسے گارڈ آف آنر پیش کیا، تکریم دی، عزت کی، سیلوٹ کیے. اس نے کہا یہ سب کچھ میرے لیے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے. اس نے کہا میں تو امور حکمرانی جانتا ہی نہیں، امور سلطنت سے آگاہ ہی نہیں، تو یہ تم میرے لیے اتنا اہتمام کیوں کر رہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا ضابطہ ہے، سال کی پہلی تاریخ کو ہمارے جزیرے پہ جو پہلا شخص اترتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، اور سال کی آخری تاریخ اس کو جنگل میں پھینک آتے ہیں، پھر موذی جانور جانے اور وہ جانے. اس نے کہا اگر اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تمہارے تخت پہ بیٹھنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تو چاہے یا نہ چاہے تجھے باندھ کے بھی بٹھانا پڑے تو تخت نشین ایک سال رہے گا. اس نے کہا عجیب مخمصے میں پھنس گیا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سال بعد میری باتیں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہر بات مانیں گے انتظامی امور کے متعلق جو ہوگی، لیکن ہمارے جو ہے وہ قانون کے اندر، ضابطے کے اندر تو کوئی ترمیم نہیں کر سکے گا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. ہوتا یہ تھا کہ جو بادشاہ بھی تخت نشین ہوتا وہ بھول جاتا کہ سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ تخت پہ بیٹھتا اور مزے کرتا. لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے جائیں، بلائے گئے. فوج کے کمانڈوز بلائے جائیں، بلائے گئے. اس نے پہلے کمانڈوز کو بھیجا اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو بھیجا کرتے تھے، کہا وہاں چلے جاؤ اور جا کے وہاں موذی جانوروں کو قتل کرو. پھر بلدیہ کے ملازمین کو بھیجا پیچھے سے کہ تم جاؤ اور جھاڑیاں کاٹو. پھر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہاں جا کے پھلدار پھولدار درخت لگاؤ. پھر کنویں کھدوائے وہاں اور ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا. حکومتی مشینری کو پورا سال اس جنگل کے کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، وہاں کنویں کھدوانے، پھلدار پھولدار اور سایہ دار درخت لگوانے، اور وہاں اس جنگل کے اندر جو ہے وہ اس نے محل تعمیر کروانے میں مصروف رکھا. جب سال کی آخری تاریخ ہوئی تو وہ جنگل نہیں ایک خوبصورت باغ بن چکا تھا، اور یہ لوگ زنجیریں لے کر کے آئے جکڑنے کے لیے. اس نے کہا مجھے جکڑو نا، میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. رومی کہتے ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے، جو بدبخت ہوتا ہے، وہ دنیا کے تخت پہ آرام سے بیٹھتا ہے، اس کی فکر ہی نہیں اسے ہوتی کہ آخر میں نے کہاں جانا ہے. اور بندہ مومن اپنے عمل کے لشکر بھیج بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے ختم کرواتا رہتا ہے، اور جب مرتا ہے تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہوتی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے
آگے کیا بھیجا ہے۔ صاحبو، ہم بہت زندگی گزار چکے، بہت وقت بسر ہو گیا قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، ہاتھ ملتے رہیں۔ آج میرے پاس بھی موقع ہے، آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ پچھلے گناہوں کو تو ایک آنسو سے دھویا جا سکتا ہے، مالک کی دہلیز پہ آنا ہی شرط ہے۔ کشف الماجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ایک قول پیش کرتے ہیں، جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر ایک بزرگ کا قول پیش کرتے ہیں کہ نہیں، جس کو معاف کرنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی۔ اللہ توبہ کے لیے بلاتا ہے اور بلا کے توبہ قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو آپ بلائیں کہ تم آؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور وہ آئے تو آپ کہیں نہیں واپس چلے جا، تو پھر وہ کہے گا یہ عجیب مروت ہے۔ تو مالک بلاتا ہی اس کو ہے، توبہ کی توفیق اسے دیتا ہے جس کو معاف کرنا ہو۔ تو یہ تو ماضی تو سب دھل سکتا ہے، لیکن جو مستقبل ہے اس کو پاک کر لیجئے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بسر کیجئے۔ آخرت کے لیے زندگی بسر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا ترک ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی آپ خوش اسلوبی سے گزاریے، بچوں کے لیے رزق بھی کمائیے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت بھی گزاریے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاطفت سے پیش بھی آئیے، آپ کھلا آسودہ گھر بھی بنائیے، آپ اپنے دوستوں سے ملیے بھی، ان کے پاس بیٹھیے بھی، وقت بھی گزاریے، اللہ کی زمین میں سیر بھی کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن تمہارا کوئی عمل رب کی رضا کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی کی ایک ایک ساتھ مالک کی رضا کے مطابق گزرے، تمہیں زندگی کی بھی بہاریں ملے گی، آخرت کی بھی بہاریں ملے گی۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں آخرت کے پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، یہ اور ادیان کا ماجرا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے تو وہ سخت کمزور تھے، فرمایا تم نے یہ کیا حالت کی ہے؟ اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی تم نے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ جی حضور میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں مجھے ان سے بچا لے، اور آخرت کے دکھوں کے حصے میں دنیا میں میرے اوپر دکھ ڈال دے، اور دنیا کے اوپر ہی میرے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی اور میری حالت وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو داد نہیں دی کہ چل تو نے آخرت صاف کر لی ہے اور دنیا تیری تلخیوں اور پریشانیوں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ مجھے آخرت کے دکھ بھی دنیا میں دے دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بہتریاں عطا فرما دے، آخرت میں بہتریاں عطا فرما دے۔ تو مومن کی دونوں جہانوں کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، بامراد اور بامقصد ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت اللہ نے جو ہمیں دیا ہے زندگی کا، کوئی 20 سال کاٹ چکا، کوئی 25 سال کاٹ چکا، کوئی 40، کوئی 45، کوئی 50 سال، کوئی 60-70 سال کاٹ چکا۔ اب دیکھیے جو سال گزرے ہیں زندگی کے، میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں، ایسے چٹکی بجاتے ہوئے گزر گئے۔ یہ کل کی کہانی تھی، وہ گلیوں میں ہم کھڑے تھے، بچے تھے، کھیلتے تھے، آج یہاں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ تو جب 50 سال، 60 سال، 15 سال، 20 سال گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا، تو باقی تو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس زندگی ہے کتنی۔ اگر اتنی بھی ہوئی تو وہ بھی ایسے جھٹکے میں گزر جائے گی۔ اس لیے اصل دانا شخص وہ ہے جو اس دنیا کے تخت کے اوپر آرام سے نہیں بیٹھتا، یہاں بیٹھ کے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اور اپنی زندگی کا سرمایہ آخرت میں بھیجتا ہے۔ بوائی کے موسم میں فصل کاشت کرتا ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، جڑی بوٹیاں جو اگتی ہیں حسد کی، بغض کی، کینے کی، نفرتوں کی، ان کو تلف کرتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر وہی جزا پاتا ہے اور صلاح پاتا ہے۔ اور جس نے دنیا کو آوارگی سے گزار دیا، پھر کل قیامت کے دن ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر شے لکھ دی۔ پھر اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ آج زندگی عیش و عشرت کے ساتھ بھی گزر جائے، ویسے تو زندگی تلخیوں سے ہر ایک کی گزر رہی ہے۔ زندگی ہے کتنی ہمارے پاس، وہ کتنا حصہ تو ہم بچپن کا گزار دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ 1/3 حصہ سو کے گزار دیتے ہیں، پھر بڑھاپے کے دھکے ہیں، دن میں 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ روزانہ کہ یہ نکال لو۔ میرے ایک دوست نے 45-50 سال ایوریج زندگی نکال کر کے اس نے کچھ سونے کا وقت نکالا، کچھ بچپن کا، کچھ بڑھاپے کا، تو اس نے کہا کہ کل جو ہے وہ 16-17 سال بچتے ہیں۔ یہ 16-17 سال یہ ٹوٹل زندگی ہے ہماری۔
جس کی خوشیوں کے لیے ہم آخرت برباد کر دیتے ہیں، اور خوشیاں اس میں بھی نہیں مل پاتی۔ دکھ آتا ہے تو دل میں ٹھہر جاتا ہے، صدمات آتے ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتے، خوشی ایک پھول جڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو ہے وہ پالا ہمیشہ دکھوں سے ہے، اس لیے میاں صاحب بولے دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ۔ تو زندگی کو ڈھالو اس سانچے کے اندر کہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے نہ گزارو، اپنے آپ کو رب کی مرضی سے گزارو۔ باقی یہ اگر کوئی ہمیں زندگی میں راحتیں ملتی بھی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کے بارے میں پرسش نہیں ہوگی۔ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھے گا کہ زندگی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، مال خرچ کیسے کیا، یہ سب پوچھا جائے گا، علم پہ عمل کیسے کیا۔ تو جو ہمیں آسودگیاں بھی ملتی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا اور لونڈی پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی۔ عمر گزر گئی اس کو بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتے ہوئے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ بادشاہ روز پھولوں کی سیج پہ سوتا ہے اور میں سیج تیار کر کے چلی جاتی ہوں، ذرا ایک دن ذرا کمر بھی سیدھی کر کے دیکھوں کہ اس سیج کا لطف کیا ہے۔ تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، جب وہ لیٹی تو اس کو نیند نے دبوچ لیا۔ بادشاہ وقت پہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا پھولوں کی سیج پہ ایک لونڈی سوئی ہوئی ہے۔ بڑے غصے میں آ گیا، اس نے جلاد کو بلایا، کہا اسے اٹھاؤ یہاں سے ہی اور الٹا لٹکا دو، اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی جان نکل جائے، باقی غلاموں کو لونڈیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے سیج کتنے مقدس ہوتے ہیں۔ اس لونڈی کو کوڑے مارے جانے لگے، وہ رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ اچانک چلاتے چلاتے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جاؤ، بادشاہ کے حکم سے جلاد رک گئے، کہا اسے پوچھو روتی کیوں ہو، اسے پوچھو ہنستی کیوں ہو۔ جلاد نے پوچھا تم روتی کیوں ہو اور پھر ہنسنے کیوں لگ گئی ہو؟ اس نے کہا روتی تو میں اس لیے ہوں، جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے، تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ میں روتی ہوں۔ کہا یہ تو بات ہماری سمجھ میں بھی تھی، لیکن ہنستی کیوں ہو، اچانک تم ہنسنے کیوں لگی ہو؟ اس نے کہا مجھے اچانک خیال آیا 2 لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی ہوں، اتنی تکلیف گوارا کرنا پڑ رہی ہے، جس کو عمر ہوگی سوتے اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ جو ہم دنیا کی آسودگیاں اور یہ دنیا کی بہاریں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہمیں حساب ہی ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہ گزاریں، اپنے رب کی مرضی پہ اپنی زندگی کو سپرد کر دیں۔ پھر وہ جس حالت میں رکھے وہ خوشیاں دے گا تو اس کی طرف سے غم آئے گا تو بندہ مومن پھر بھی اس پہ راضی ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی جانب سے ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کو اس کی رضا کے مطابق گزارو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ پھر دوسری مرتبہ اسی ایک آیت میں فرمایا اور اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس سے پوشیدہ نہیں ہو، لوگوں سے چھپ سکتے ہو لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ أَرَى زَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء، کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑوں میں گہری غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو لکیر اور نشان بنتے ہیں جس کو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تمہارے دل میں جو پیدا ہونے والے جذبات ہیں کیا رب اس سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی نگاہوں میں ہو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہر شے تشت ازبام ہو جائے۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور آخرت کے لیے یہ زندگی گزاریں۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ میرے حضور کی دعا ہے، اے اللہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اخروی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارنے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے پچھتاوے سے آج کی زندگی کا پچھتاوا ہمارے لیے بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد،
مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشر و آخر دعوانا ان الحمدللہ